बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदीद। आज 3 नवंबर है और अगर आपको याद हो तो 3 नवंबर 2007 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान में एमरजेंसी नाफिज की थी, पाकिस्तान का आइन मुअत्तल कर दिया था। तो ये 13 साल पहले का वाक़या है। आज 3 नवंबर 2020 है। तो हम पिछले 13 साल में कहाँ पर खड़े हैं? आज पाकिस्तान में आइन तो मुअत्तल नहीं है, लेकिन जो इक़दामात परवेज़ मुशर्रफ ने किए थे, उन्होंने मीडिया पर पाबंदियां लगाई थी और बहुत से जो जजेस थे उनको उन्होंने बंद कर दिया था। बहुत से जो सियासतदान हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया था। तो क्या सूरत हाल है? हम किधर जा रहे हैं? क्या वाकई नून लीग तकसीम हो गई है? और जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है उसमें पीडीएम की जो अहम पार्टियां हैं, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये दोनों जो हैं बड़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कंपेन जो है वो काफ़ी दिन से चल रही है और अब कल शायद हकान नवाजी साहब भी जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में और फिर उनके बाद मरियम नवाज शरीफ साहब भी वहाँ पर पहुँचेंगी। तो गिलगित बल्तिस्तान में जो 15 नवंबर को इलेक्शन हो रहा है, क्या इस इलेक्शन की वजह से पीडीएम के अंदर कोई मसाइल तो नहीं पैदा हो जाएंगे? इन पर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं आज जनाब शाहिद हकान नवाजी साहब। शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। सबसे पहले मैं 3 नवंबर की बात करूंगा। तो 3 नवंबर को जो परवेज़ मुशर्रफ ने एमरजेंसी लगाई थी, तो उस एमरजेंसी की जो मज़ाहमत करने वाले किरदार थे, उनमें से एक किरदार ऐसा भी था जिसको मफरूर करार दिया गया और उस मफरूर का इस नाचीज़ ने एक इंटरव्यू भी किया था और उस मफरूर ने हमें बताया कि वो पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए कैसे भागा। तो सुनिए वो किरदार कौन था। रेड हुआ आपके घर पे, तो आप वहां से किस तरह भागे? किस तरह आपने पहले से डिसाइड किया हुआ था या उस वक्त आपने एट द स्पॉट डिसाइड किया कि मैंने पकड़े नहीं जाना और आप भागे? क्या हुआ? मैं लम्स के अंदर मैं ये करके आया, तकरीर थी मेरी, वो मैं जब करके आया तो मैं घर को थोड़ा लेट मीटिंग करके पहुंचा, तब तक इमरजेंसी लग गई थी। एकदम पुलिस अंदर आ गई और ऐसे आई जैसे किसी दहशतगर्द को पकड़ने के लिए आई है। बहरहाल मैंने इनसे पूछा कि किधर है आपकी वारंट किधर है, और साथ हमारे खुशकिस्मती जियो का कैमरा था। अब इन्होंने उस कैमरे से डर के, नहीं तो इन्होंने मुझे उसी वक्त ले जाना था, इन्होंने कैमरे से डर के ना इन्होंने कहा अच्छा हम लेके आते हैं। मैंने कहा जब तक आपके पास वारंट नहीं, आप बाहर चलें। वो आधे घंटे के बाद फिर वापस आए। तब तक मैंने एक हमारे घर के पीछे क्वार्टरों के साथ एक कोई 10 फुट दीवार है, मैंने गया, मैंने उसके ऊपर से छलांग मारी। फिर एक और दूसरा आगे गेट था, वो भी 10 फुट का, वो भी छलांग मारा और फिर मैं निकल गया। 10-10 फुट की छलांगे मारते गए आप? अब शुक्र है कि अभी ये नौबत आ गई कि छलांग मार सकता था। तो 10-10 फुट की छलांगे मार के इमरान खान साहब जो है वो गिरफ्तारी से बचे। शाहिद हकान भाई साहब, मैंने ये आपको इसलिए सुनवाया क्लिप कि उस वक्त इमरान खान साहब मफरूर थे, अंडरग्राउंड थे और मैंने एक खुफिया मुकाम पर उनका इंटरव्यू किया था। ये तो आप माने कि इमरान खान साहब ने परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो एक तहरीक थी उसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया था, ये तो मानते हैं। जो लोग तहरीक में अहम किरदार अदा करते हैं वो 10 फुट की छलांगे नहीं मारते, वो गिरफ्तारी पेश करते हैं। यही कुर्बानी होती है तहरीक में कि आप मुकाबला करते हैं। बहरहाल ये उनका पुराना तरीका है भागने का। आज तो वो वज़ीर आज़म है और आज 3 नवंबर है। आज हम कहाँ खड़े हैं? जी, जहाँ पे हम खड़े हैं ये वही बातें हैं जिसके लिए वो कह रहे हैं कि मैं दीवारें फलांगी मैंने, यानी बुनियादी हकूक़ सलब है, मीडिया दबाव में है, सेंसरशिप मुल्क में है, क्या अदलिया आज़ाद है, ये सवाल उठता है हर रोज़। क्या मुल्क में सियासत आज़ाद है? क्या मुल्क में हुकूमत आज़ाद है? ये तमाम बातें परवेज़ मुशर्रफ कर रहा था। आज भी इन्हीं बातों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि यही आदमी जो इस क्लिप में कहता है कि मैं कुर्बानी दे रहा था भाग कर जमहूरियत के लिए, वो आज हुक्मरान है। तो ये तो बहुत से सवाल उठते हैं। अच्छा, मुस्लिम लीग नून ने तो जो जजेस की बहाली की तहरीक थी उसमें बड़ा किरदार अदा किया था। तो आज आपके जो पंजाब के सदर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा जी कि जो पार्लियामेंट हमला केस में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को उसमें से बरी करार दे दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले, वरना हम सुप्रीम कोर्ट के सामने खामोश एहतजाज करेंगे। ये आप क्यों बात कर रहे हैं? जी, एहतजाज हक होता है क्योंकि जो मामले हुए हैं वो सबके सामने हैं, रिकॉर्डेड हैं कि यहाँ जो धरना हुआ उसके दौरान क्या हुआ, पार्लियामेंट पर क्या दबाव डाला गया, हुकूमत के काम को कैसे रोका गया, पीटीवी पर हमला किया गया, सुबह से शाम तक 5 महीने हर इदारे की, हर शख्स की यहाँ पर हतक की गई।
تو بہرحال فیصلے عدالت تک تو سارا 2014 میں جب یہ حملہ ہوا تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, اس کے بعد پھر آپ بھی وزیر اعظم بن گئے 2017 میں, تو آپ نے عمران خان صاحب کو اس کیس میں کیوں گرفتار نہیں کیا؟ دیکھیں, میں یقین کریں میرے پاس ان چیزوں کا وقت نہیں تھا. میرے پاس ایک لمیٹڈ ایجنڈا تھا, اور وہ ترقی کے کام جو نواز شریف صاحب نے شروع کیے تھے, جو ہم 5 سال سے کر رہے تھے, ملک کے مسائل حل کر رہے تھے, اس کو آگے بڑھانا تھا. اور آپ سب کہتے تھے کہ یہ حکومت نہیں چلے گی جی, 2 مہینے بعد ختم ہو جائے گی, 3 مہینے بعد. ٹرم بھی پوری کی, الحمدللہ کام بھی ہوتے رہے. آخری دن بھی رات کے 11:59 تک ہم نے کام کیا اور گھر گئے. اچھا, ایک سوال میں آپ سے پہلے بھی کر چکا ہوں, لیکن اب کیونکہ نومبر کا مہینہ ہے, تو نومبر 2007 میں پرویز مشرف نے میڈیا پر پابندیاں لگائی تھیں, تو نومبر 2017 میں جب آپ وزیر اعظم تھے تو تمام چینلز کو بند کر دیا گیا تھا. آج آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا فیصلہ غلط تھا؟ اب کون سے وہ جو آپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا تھا, ایگزیکٹو آرڈر کے تحت آپ نے تمام چینلز پر پابندی لگا دی تھی, بھول گئے آپ؟ نہیں, میں یقین کریں مجھے اس کی کانٹیکس مجھے پتہ نہیں ہے. 2007 میں جو کچھ ہوا اس کے اثرات آپ کو 1 مہینے کے اندر مل گئے تھے. وہ چیز ممکن نہیں تھی جو جنرل مشرف نے کی تھی, اور آج تک 12 سال بعد بھی جنرل مشرف اس کو بھگت رہے ہیں. آج 13 سال ہو گئے اور وہ اس کو بھگت رہے ہیں. تو جب بھی آپ آئین کو توڑتے ہیں تو کسی نہ کسی دن اس کا حساب دینا پڑتا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون واقعی آنے والے دنوں میں ایک بحران کا شکار ہونے والی ہے؟ نہیں, کوئی تقسیم نہیں ہے, نہ ہی کوئی 2 بیانیے ہیں. ایاز صادق صاحب نے فوج کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی. یہ بڑی ایک عجیب بات ہے. میں تو اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ ایک بیانیہ بنا دیا گیا کہ ایاز صادق صاحب نے مسلح افواج کے بارے میں بات کی ہے, کوئی بڑی سخت بات کی ہے. میں نے بہت دفعہ اس بیان میں, اس اسمبلی میں نہیں تھا, اس بیان کو میں نے دیکھا, انہوں نے کوئی فوج کا ذکر تک نہیں کیا. انہوں نے تو سویلین گورنمنٹ کا ذکر کیا کہ پرائم منسٹر موجود نہیں تھے, جو فارن منسٹر تھے ان کے حالات بڑے خراب تھے. انہوں نے مجھ سے یہ کہا جی کہ یہ ہمارا معاملہ ہے, ہمیں بڑی مشکل میں ہے, مدد کریں. یہ انہوں نے بات کی. یہ بات عام طور پر آ چکی ہے پریس میں, اس سے پہلے بھی آ چکی ہے, مختلف زاویوں سے آ چکی ہے. تو میں اس بات سے بڑا حیران ہوں کہ فوج کے بارے میں کون سا بیانیہ ہے, اور تقسیم کا کوئی طریقہ نہیں ہے. آج ساری مسلم لیگ جو ہے, ہر فرد جو ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلنا چاہیے. یہ ساری بات ہے. اچھا, تو آپ آئین کی بات کریں تو آئین میں ایک آرٹیکل 257 ہے, کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی. وہ آرٹیکل 257 ہے ریاست جموں و کشمیر کے مطابق, اور ریاست جموں و کشمیر جو ہے اس کے بارے میں آپ کے اتحاد پی ڈی ایم کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو موقف ہے وہ کیا ہے, وہ ذرا سن لیں. مولانا صاحب بار بار یہ کہہ چکے ہیں, سنیں وہ کیا کہتے ہیں. مسئلہ جو ہے گلگت بلتستان کا اٹھایا گیا ہے, جہاں پر کشمیریوں کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا, جہاں پر اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. اگر جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور جو کچھ یہاں ہم کریں, اصولی طور پر پھر یہ بتائیں کہ 1949 کی قراردادوں اور اس حوالے سے پاکستان کے موقف کا کیا بنے گا. یعنی جب پاکستان نے 1949 میں اقوام متحدہ کے اندر, سلامتی کونسل کے اندر جو کشمیر کے نقشے خود جمع کرائے ہیں اور اس کے اندر گلگت بلتستان کو ڈالا ہے, اور پھر آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ گلگت بلتستان از اے پارٹ آف آل جموں کشمیر. تو اس حوالے سے پاکستان کو اپنے اصولی موقف کی طرف بھی دیکھنا ہوگا. تو آزاد کشمیر کی جو سپریم کورٹ ہے وہ گلگت بلتستان کو آزاد کشمیر کا حصہ قرار دے چکی ہے. شاہد خاقان نوازی صاحب, اس معاملے پہ مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کا ایک ہی موقف ہے کہ گلگت بلتستان کو علیحدہ صوبہ بنانا چاہیے, لیکن جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف ہے یہ آپ سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس سے یہ نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ انہوں نے ایک اہم ایشو پہ جو ایک موقف اختیار کیا ہے تو اس پہ کوئی صلاح مشورہ نہیں کیا؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ جو کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے صوبہ بنانے کا, جی بی کا, یہ سرتاج عزیز صاحب کی رپورٹ جو تھی اس کے اندر موجود ہے, اور اس میں پہلی بات وہی لکھی ہوئی ہے جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کا کنسنسس ہونا چاہیے. اس کے کیا اثرات کشمیر کے ایشو پر ہوں گے وہ آپ کو دیکھنے پڑیں گے,
اس کے بعد آپ یہ فیصلہ کریں. یہ اجلت کا فیصلہ نہیں ہے. آج بدقسمتی سے الیکشن کے ماحول میں جا کر وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا میں بناؤں گا. بلاول صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی ہم بنائیں گے. ساری جماعتیں یہی کہتی ہیں. مسلم لیگ نون بھی یہی کہتی ہے. مسلم لیگ نون بھی یہی کہتی ہے, لیکن کوئی جماعت اس کو اکیلے نہیں بنا سکتی. جب تک ایک امینڈمنٹ چاہیے آئین میں, 2/3 اکثریت چاہیے 2 ہاؤسز میں. اور آپ کو یہ آرٹیکل 257 کو بھی امینڈ کرنا پڑے گا. جی آپ آرٹیکل 257 ہے, UN سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن کا کیا اثر ہوگا وہ دیکھنا پڑے گا, کشمیر کاز پر کیا اثر ہوگا وہ دیکھنا پڑے گا. اس سے بھی بڑھ کر گلگت بلتستان کے عوام پہ کیا اثر ہوگا. اگر آپ میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں, اگر آپ گلگت بلتستان کو NFC ایوارڈ کے حوالے سے رقم دیتے ہیں تو وہ تو ان کے خرچات پورے نہیں ہوں گے. وہاں تو آبادی 20 لاکھ ہے, اور 20 لاکھ کے مطابق رقم ملے گی وہ تو ان کی محل ایک منسٹری چلانے کے برابر نہیں ہے. ڈیولپمنٹ کہاں سے ہوگی. ہم نے فاٹا کو وعدہ کیا تھا کہ 100 ارب دیں گے ہر سال, 50 ارب وفاقی حکومت, 50 ارب صوبائی حکومت, ایک پیسہ آج تک نہیں ملا. تو اگر فاٹا کو KPK کا حصہ بنانے کا تجربہ ناکام ہو گیا تو پھر آپ سب بڑی پارٹیاں گلگت بلتستان کو بغیر سوچے سمجھے صوبے کا سٹیٹس دینے کیوں جا رہی ہیں, جبکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ NFC ایوارڈ کے تحت ان کو آبادی کی بنیاد پر جو پیسے ملیں گے وہ ان کے خرچے پورے نہیں کریں گے. نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن کا ایشو نہیں بنانا چاہیے. یہ بیٹھ کر ایک اسمبلی میں بل آئے گا, اس پر ڈیبیٹ ہوگی, ان سب چیزوں کو کنسیڈر کیا جائے گا. طے تو یہی ہوا تھا نا شاہد حقان جی بھائی یہی صاحب, طے ہوا وہ جو ایک مشہور زمانہ میٹنگ ہوئی تھی, جی 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 اس میں طے تو یہی ہوا تھا کہ یہ الیکشن کے بعد ہوگا, لیکن وزیر اعظم صاحب نے تو جا کے اناؤنس کر جی دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں الیکشن کے بعد کنسیڈر کیا جائے گا کیسے بنایا جائے گا, یہ نہ ہو کہ وہاں کے عوام کا نقصان ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ 25 سیٹیں دیں گے سینٹ کے اندر گلگت بلتستان کو, کیونکہ ان کے جو قومی اسمبلی کے ممبر بنیں گے وہ تقریباً 3 سے کم ہیں, یعنی اب میکسیمم 3 ہوں گے. تو وہ کیا نمائندگی کریں گے اپنے علاقے کی. پھر آپ کو دوسرے صوبے ہزارے کی بھی ڈیمانڈ ہے. پنجاب اسمبلی ریزولوشن پاس کر چکی ہے. MQM کہتی ہے کراچی کو علیحدہ صوبہ بنائیں. جی نہیں, میں تو وہ بات ہے جو ریزولوشن پاس ہو چکے ہیں. جنوبی پنجاب, بھاولپور, پنجاب اسمبلی نے ریزولوشن پاس کیا ہوا ہے. PTI کی کمٹمنٹ بھی ہے ہم نے ریزولوشن پاس کیا تھا. اب سندھ کے اندر بھی صوبے کی ڈیمانڈ ہے, KP کے اندر بھی اور صوبوں کی ڈیمانڈ ہے, بلوچستان میں بھی ہے. یہ سارے ایشوز آپس میں جڑ جائیں گے, تو اس کو بڑی کیئرفلی ڈیبیٹ کرنی پڑے گی. اور سب سے بڑا مسئلہ آج یہ ہے کہ پارلیمان ہی مفلوج ہے, وہاں تو ادھر ہم ادھر تم ہے, تو پھر حل کیسے ہوگا. تو پھر آپ لوگ اب آپ بھی کل جا رہے ہیں نا کل جی میں تو اپنی جماعت کے لیے جو ہماری جماعت میں الیکشن لڑ رہی ہے, آپ بھی وہاں جا کے یہی کہیں گے بھائی ہم آپ کو بنائیں گے علیحدہ صوبہ, تو پھر امپلیمنٹ کس طرح کریں گے جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بڑا مشکل ہے, کیسے امپلیمنٹ کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات وہاں ذمہ داری کی اور حقیقت کی کرنی چاہیے. یہ الیکشن کے اندر جھوٹا نعرہ نہیں لگانا چاہیے. پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ سکتے ہی نہیں ہے کہ میں صوبہ بناؤں گا, کیونکہ وہ بنا ہی نہیں سکتے. جب تک تینوں بڑی جماعتیں نہیں بیٹھیں گی, اکٹھی نہیں ہوں گی, یہ صوبہ نہیں بن سکتا. کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوگا, مسائل کو دیکھنا ہوگا, حل کرنا ہوگا, جس طرح فاٹا میں ہوا. اور تینوں بڑی جماعتیں جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ اکٹھی نہیں ہیں. اسمبلی میں تو کوئی بھی اکٹھا نہیں ہے, اسمبلی چلتی ہی نہیں ہے, وزیر اعظم آتا ہی نہیں ہے. اپوزیشن کی جو 3 بڑی جماعتیں ہیں, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور JUI, تو مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے اور عمران خان صاحب آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. نہیں, ہم GB اگر صوبہ بننا ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہونی ہے, ہم بالکل بیٹھنے کو تیار ہیں. ایک امینڈمنٹ چاہیے, ایک علاقے کے مسئلہ اگر حل ہوتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ ایشو ڈسکس ہو چکا ہے. یہ CPEC کے کانٹیکس میں کہ CPEC پہ کیا اثر اس کا ہوگا, اس کا دیامیر بادشاہ ڈیم پہ کیا اثر ہوگا. جب آپ وزیر اعظم تھے. جی میں وزیر اعظم تھا. یہ کافی سینسٹیو معاملات ہیں. اس وقت تو یہ شاید آپ کوئی فیصلہ کرنے والے تھے. جی ایک تجویز تھی کہ جو سٹیٹس آزاد کشمیر کا ہے وہ GB کو دیا جائے. اس کے کیا اثرات GB پر ہوتے, کشمیر کے ایشو پر ہوتے, اس پر ایک بڑی بحث ہوئی ہے. وہ سینسٹیو باتیں ہیں, وہ پبلک ڈیبیٹ کا حصہ نہیں بنتی. لیکن وہ رحیل شریف صاحب نے آپ کی تجویز مسترد کر دی تھی. نہیں, رحیل شریف صاحب اس وقت نہیں تھے, میں تو اپنی حکومت کی بات کر رہا ہوں. اس وقت یہ بات چلی تھی, پہلے بھی چلی تھی. مسترد وہ نہیں کر سکتے, ان کی ایک رائے ہے جس کو تسلیم کیا گیا. ایک سیکیورٹی ایشو وہاں بنتا تھا. اچھا, اب کیا وہ سیکیورٹی ایشو ختم ہو گیا, ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اب یہ بتائیں کہ یہ جو الیکشن ہے اب گلگت بلتستان کا, پورے پاکستان کا اس پہ فوکس ہے, وہاں پہ پیپلز پارٹی بھی اپنے اس نے امیدوار کھڑے کیے ہوئے ہیں, مسلم لیگ نون کے بھی کھڑے ہیں اور PTI کے بھی کھڑے ہیں.
تو اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون والے بھی وہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور پی ٹی آئی والے بھی لڑ رہے ہیں، تو جتنی مرضی اچھی کمپین ہو بلاول صاحب کی یا پی ٹی آئی کی، تو تھوڑے سے ووٹ مسلم لیگ نون تو توڑے گی، تو جو ووٹ آپ توڑیں گے فائدہ تو پی ٹی آئی کو ہوگا. نہیں، یہ بات نہیں ہے. گلگت بلتستان کا اپنا ایک سیاست کا ماحول ہے. وہاں پر ماضی میں دو بڑی جماعتیں رہی ہیں، ایک پی ایم ایل این ہے اور ایک پیپلز پارٹی ہے. بیچ میں تحریک جعفریہ بھی آئی تھی جو بڑی سٹرونگ تھی وہاں پر. وہ بعد میں انہوں نے وہ پلیٹ فارم چھوڑ کر وہ جماعتوں میں ضم ہو گئے. اب جو اس الیکشن کی مشکل یہ ہے کہ وہی کام ہو رہا ہے جو 2018 کے الیکشن میں پاکستان میں ہوا تھا. لوگوں کو توڑا جا رہا ہے، لوگوں کو پارٹیاں بدلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، ایجنسیاں وہاں پر سرگرم ہیں. یہ بدقسمتی نہیں، ہے. لیکن فوج تو گلگت بلتستان کے الیکشن سے مکمل طور پہ لا تعلق ہو گئی ہے. دیکھیں، فوج لا تعلق ہے، ایجنسیاں کام کر رہی ہیں. اس کا میں ثبوت کیا ہے؟ حقیقت سے کہہ رہا ہوں، ثبوت آپ جو لوگ پی ایم ایل این کو چھوڑ کر جو وزراء تھے، جو اسپیکر تھے، جنہوں نے ٹکٹ مانگے، ٹکٹ لیے. نہیں، ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ یہ جس طرح کا آج کل بیانیہ ہے نواز شریف صاحب کا، جو اسٹیٹمنٹ ایاز صادق صاحب نے دی ہے، اور قادر بلوچ صاحب جو ہیں وہ آپ کو چھوڑنے پہ تلے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ جو گلگت بلتستان والے ہیں وہ تو زیادہ سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے سوچا ہو کہ یار یہ تو نون لیگ پتہ نہیں کس طرف جا رہی ہے، تو چھوڑو کسی اور میں نے پارٹی پہلے بھی کہا ہے کہ ایاز صادق صاحح کے کون سے بیانیے سے اختلاف ہے یہ بتا دیں. مجھے ذاتی طور پہ ان کے بیانیے کے ایک پہلو سے اختلاف ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ پہلو کبھی کسی نے اٹھایا نہیں ہے. اسمبلی میں جذبات سے بات ہوتی ہے، موقع کے مطابق جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے تو اس کے مطابق بات ہوتی ہے. ایاز صادق صاحب بڑے، آپ جانتے ہیں، محتاط آدمی ہیں، بڑے طریقے سے بولتے ہیں، اسپیکر رہے ہیں 5 سال، ان کا اپنا ایک سٹائل. جو باتیں ہوئی ہیں اس کے اندر مسلح افواج کی کوئی بات ہوئی نہیں. اور یہاں پر میں کل کراچی میں تھا، پوری شہر فیصل پر وہاں پر لگے ہوئے تھے جی غداروں سے بچو. تو آج ایاز صادق صاحب کو غداری کا تمغہ پہنایا جا رہا ہے. یہ چیزیں ویسے انہوں مناسب نے نہیں. آئین سے انحراف تو کیا تھا جب وہ اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے، کون سا؟ بہت بڑا انحراف کیا تھا انہوں نے آئین سے. بتائیں. جناب، جب پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم این ایز نے استعفے دے دیے تو یہ ان کا آئینی فرض تھا کہ ان کو قبول کرتے، تسلیم کرتے. وہ لے کے بیٹھ گئے اور انہوں نے ان کو تسلیم نہیں کیا. اور اس وقت بہت سے لوگ یہ کہتے تھے، آپ کی کیبنٹ کے بہت سے لوگ کہتے تھے کہ یہ غلط کر رہے ہیں ایاز صادق صاحب. تو ایاز صادق صاحب نے بڑی مہربانی کی، تحریک انصاف کے استعفے قبول نہیں کیے، لیکن یہ مہربانی مکمل غیر آئینی تھی. آج وہی تحریک انصاف ان کو غدار کہہ رہی ہے. اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. میں اسپیکر کی کچھ ڈسکشن ہوتی ہے، کچھ معاملات میں نہیں ہوتی. میں یقیناً مجھے یہ ایشو یاد ہے، اس پر بحث ہونی چاہیے تاکہ مستقبل میں یہ نہ ہو. جو ایک دفعہ اسپیکر نے کر دیا وہ حصہ بن گیا، لیکن اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اب یہ بتائیں کہ میں نے ایک بریک لینی ہے. قادر بلوچ صاحب اگر آپ کی پارٹی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے پارٹی کے بلوچستان کے صوبائی صدر ہیں، تو ان کے پارٹی چھوڑنے سے یہ تاثر نہیں ملے گا کہ نون لیگ میں پھوٹ پڑ گئی ہے؟ نہیں، کوئی ایسا تاثر نہیں ہے، کہ لوگ حقیقت جانتے ہیں. میں ساری حقیقت جانتا ہوں. قادر بلوچ صاحب کی میں عزت بھی کرتا ہوں. میں سیاست سے پہلے بھی میرے ان سے، ہمارے مری میں جی او سی تھے، اس سے پہلے بھی میں بہت عرصہ سے میرے رشتہ دار جو فوج میں تھے ان کے حوالے سے جانتا ہوں. تو یہ سارا جو معاملہ ہوا یہ پی ڈی ایم کے جلسے پہ ہوا. ان کی خواہش تھی کہ ثناء اللہ زہری صاحب اس پروگرام میں شریک ہوں. میں نے کہا کہ ثناء اللہ زہری صاحب ہمیں محترم ہیں، ہمارے چیف منسٹر رہے ہیں، لیکن وہ 2.5 سال سے مسلم لیگ کی سیاست سے باہر ہیں، پی ڈی ایم کی تحریک کا حصہ نہیں ہے، تو میں ان کو جلسے میں مدعو نہیں کر سکتا. یہ ساری ناراضگی ہے. اب اس کو اور رنگ دیا جائے تو میں اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں. چلیں، اگر قادر بلوچ صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی ہی کسی اہم جماعت میں چلے جاتے ہیں، نون لیگ کو چھوڑ کے پی ڈی ایم کی جماعت میں چلے جاتے ہیں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ یہ فیصلہ ان کا ہے اور جس جماعت ان کو قبول کرے گی اس کا ہے. لیکن اگر وہ بیانیے کی وجہ سے جا رہے ہیں تو پھر وہاں بیانیہ تو وہاں بھی وہی ہے. نہیں، اس جماعت کا بیانیہ وہ نہیں ہے. ساری جماعتوں کا بیانیہ ایک ہے. پی ڈی ایم کا بیانیہ بڑا سیدھا ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلے. چلیں، اگر یہ بیانیہ ہے تو یہ تو بہت اچھا بیانیہ ہے. یہ بیانیہ لیکن یہ ہے. مسلم لیگ نون کا بیانیہ تھوڑا سا مختلف نظر آتا ہے. آپ اس بیانیے کو جس طرح بیان کرنے کا طریقہ فرق ہو سکتا ہے، لیکن بیانیہ یہی ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلا جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو جماعت ہے، جو بھی جماعت ہے، اور پی ڈی ایم کی جماعت ہے جس سے قادر بلوچ صاحب کے رابطے ہیں، تو اس جماعت کو سوچنا پڑے گا. جی، ان کو سوچنا پڑے گا. قادر بلوچ صاحب کو خود سوچنا پڑے گا، کیونکہ سیاست انہوں نے کرنی ہے نا. ایک آزاد شہری، میں ان کو روک تو نہیں سکتا. اچھا، لیکن وہ خود سیاست کا اپنا فیصلہ کریں. میں ایک بریک لیتا ہوں جی، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب پر ہم نے بہت تنقید کی
کہ وہ مسائل حل نہیں کر رہے اور ان کا صرف ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ اپوزیشن نو تن دیو، یعنی کہ اپوزیشن کو جیلوں سے باہر نہ آنے دیا جائے، اپوزیشن کے اہم لیڈروں کو جیلوں میں بند کر دیا جائے. لیکن آج عمران خان صاحب نے اپنے کچھ وزراء کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کیا جس سے ایک خوشگوار تاثر یہ ملا ہے کہ شاید وہ عوام کے مسائل حل کرنے میں بھی کچھ سنجیدہ ہیں، کچھ اس پہ بھی توجہ دے رہے ہیں. تو اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج وزیر اعظم عمران خان نے اپنے کچھ وزراء کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کی، اس میں بڑا اہم اعلان کیا ہے. اسمال اور میڈیم انڈسٹری کے بارے میں عمران خان صاحب کا جو اعلان ہے کیا کہا، ذرا سنیں. 1 نومبر سے جو چھوٹی صنعت ہے، جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے، پچھلی نومبر کو جو ان کا بجلی کا بل آتا تھا، اس بل سے جو بھی اضافی بجلی وہ استعمال کریں گے اس کو ہم اگلی 30 جون تک 50% کم ریٹ پہ بجلی دیں گے. مثلا اگر 16 روپے یونٹ پہ بجلی وہ خرید رہے تھے تو وہ 8 روپے پہ اب اضافی بجلی ان کو چارج کیا جائے گا. جی شاہد حقان بھائی صاحب، یہ آپ نے سنا، یہ ایک اچھا انسینٹیو نہیں دیا وزیر اعظم نے؟ بہت اچھی بات ہے جی، میں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. میں بالکل ہر چیز، میں اس حکومت کی ہر چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں. کچھ کرے تو صحیح. پہلی بات یہ ہے، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ہے کیا، اس کو ڈیفائن کر دیں. اسمال میڈیم انٹرپرائز دکان بھی ہے، ایک چھوٹا ٹی وی اسٹیشن بھی ہے، ایک بس کا اڈا بھی ہے، ایک بس کا نظام بھی ہے، مثلا پاور لوم ہے. پاور لوم ہے، وہ اسمال میڈیم انٹرپرائز ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ تھیوریٹیکلی بڑی اچھی بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو بجلی اس کی ہے جس پہ وہ گزارا آج نہیں کر سک رہا، وہ گروتھ کہاں سے؟ آپ کہہ رہے ہیں گروتھ لاؤ گے تو میں تمہاری بجلی آدھی، اضافی بجلی آدھی کر دوں گا. وہ تو آج اپنی موجودہ صنعت کو چلانے کے قابل نہیں ہے بجلی کی مہنگائی کی وجہ سے. اس بجلی کو سستا کرنے کی ضرورت ہے. گروتھ کو تو بعد، وہ انسینٹیو تو بعد میں آئے گا. پہلے اس کو انسینٹیو دیں کہ آج کی بجلی سستی کر سکے. اچھا، وہاں پہ عمر ایوب صاحب نے بھی ایک بات کیا، ذرا وہ سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. سابقہ حکومتوں نے ہمارے لیے جو لینڈ مائنز، زمین دوز بوم جو بوئے تھے، اس کے باوجود جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا تھا، اس سے الحمدللہ ہم لوگ نکل رہے ہیں. المیہ یہ تھا جس وقت آپ کی حکومت آئی کہ 70% بجلی جو ہماری بنتی تھی وہ امپورٹڈ فیولز پہ بن رہی تھی. باہر سے ہم لوگ ایندھن منگا رہے تھے. آپ کا گیس، آپ کا فیول آئل، اس کوئلہ، اس کے برعکس ہمارے پاس وہ سارے کے سارے ذخائر، پن بجلی اور باقی شمسی توانائی اور ہوا کی توانائی ہمارے پاس موجود تھی. اس کو سابقہ حکومتوں نے اپنی ذاتی لالچ کی بنا پہ ترک کیا، اور جو معاہدے انہوں نے یا اس میں کیے بھی تھے تو وہ بجلی کا ریٹ تقریباً 24 روپے فی یونٹ انہوں نے کیا فرض مال شمسی توانائی میں. وہی معاہدے آپ کی حکومت نے وزیر اعظم صاحب لا کے تو 6.5 روپے فی یونٹ پہ ہم نے کیے ہیں. یہ تو بڑی زبردست بات بتائی ہے جی عمر ایوب صاحب نے. بارودی سرنگوں والی، برودی سرنگوں والی بھی، اور آپ دیکھیں کہ کتنی کم ریٹ کر دیا انہوں نے. دیکھیں چونکہ ان کے دادا فیلڈ مارشل تھے تو بارودی سرنگوں کی باتیں کریں گے. اچھا، بجلی کی بات تو آتی نہیں ہے. ہاں، بجلی کی حقیقت یہ ہے کہ جب ہماری حکومت گئی تو ایک 1.1 ٹریلین سے کم کا سرکولر ڈیٹ تھا، آج 2.3 ہو گیا. جو شمسی توانائی کی بات وہ فرما رہے ہیں، شمسی توانائی وقت کے ساتھ اس کی قیمت کم ہوتی گئی. پاکستان میں 28 سینٹ کی بھی ہم نے آفر کی، یہ 90s میں کسی نے نہیں لی. کچھ لوگ 13 سینٹ پہ آئے، کوئی 11 پہ آئے، آج 6.5 پہ مل رہی ہے. ہمارے زمانے میں یہ سب بڈز ہوئی تھیں. یہ بڈ چلتی رہتی ہے، یہ نیپرا ٹیرف ڈٹرمن کرتا ہے، حکومت نہیں کرتی. یہ شاید وزیر صاحب کو علم نہیں ہے. اس کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے؟ آج آپ 2.5 سینٹ میں بھی شمسی توانائی لے سکتے ہیں. قیمتیں گر گئی ہیں. آپ سٹرکچر کیا بنائیں گے؟ یو اے ای نے 2 سینٹ میں بھی کیا ہے. مثلا اگر آپ زمین مفت دے دیں تو آپ 2 سینٹ میں بنا سکتے ہیں. یہ سب چیزیں کرنے والی ہیں، لیکن یہ مستقل حل بجلی کا نہیں ہے. نہیں، لیکن آپ کو یہ ایک اچھا نہیں لگ رہا کہ وزیر اعظم صاحب کچھ عوام کے مسائل حل کرنے پہ توجہ دے رہے ہیں اور آپ کو اس معاملے میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے؟ نہیں، میں بالکل اپریشیٹ کر رہا ہوں. یہ آپ جس طرح آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں، نہیں، میں دیکھیں انہوں نے خود کہا کہ میں 2.25 سال احتساب کر رہا تھا. اب احتساب میں کامیابی کے بعد
وہ اب ملک کے مسائل کی طرف احتساب میں توجہ دے رہے ہیں۔ کامیابی کیسے ہوئی ہے؟ آپ تو رہاؤ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. سر میں وہی کہہ رہا ہوں نا، وہاں بھی کامیابی، اب یہاں کامیابی حاصل کریں گے. آپ ذرا مسائل کو دیکھیں کہ مسائل کہاں پہ پہنچ گئے ہیں. جو حکومت بجلی چینی کی قیمت نہ کر سکے کنٹرول، آٹا نہ کر سکے، بجلی کی قیمت نہ کر سکے، گیس. میں حیران ہوں وزیر صاحب پر، کہ کہتے ہیں کہ انحصار جو تھا وہ فورن فیول پہ تھا. پاکستان کا ہمیشہ امپورٹڈ فیول پہ رہے گا. ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے. اچھا کل انہوں نے جو امپورٹڈ فیول پہ انحصار کیا ہے، 2 سال پہلے کیبنٹ ڈیسیشن سے فرنس آئل پاکستان میں امپورٹ بند کر دی گئی تھی، انہوں نے پھر شروع کی. ڈیزل کی جنریشن جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتی، پاکستان میں ہم نے بند کی تھی 12 سال کے بعد، پھر شروع کی. آج ہمیں کہتے تھے ایل این جی کے معاہدے مہنگے ہیں. آج حکومت صرف دسمبر کے مہینے میں پاکستان کا $100 ملین کا نقصان کرے گی. صرف دسمبر کے مہینے میں جو ایل این جی کی بیڈز آئی ہیں، وہ $100 ملین کا نقصان ہے پاکستان. $100 ملین جی، صرف نالائکی کی وجہ سے. اگر پلاننگ پہلے کرتے، جون میں بڈ کرتے، $100 ملین بچ جاتا. اچھا، آپ کیونکہ وزیر اعظم رہے ہیں تو آپ کو تو تمام ایشوز کو ڈیل کرنے کا ایکسپیرینس ہے. تو آج کل کسان جو ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو گندم کی سپورٹ پرائس ہے، جو امدادی قیمت ہے، اس میں اضافہ کیا جائے. اور کسان بورڈ جو ہے وہ کل لاہور میں دھرنا دے رہا ہے. تو ان کے جو سربراہ ہیں شوکت علی چدڑ صاحب، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا ان کی بھی بات سنیں. کل ہم پنجاب اسمبلی کے سامنے ہزاروں کسانوں کے ساتھ پہنچ رہے ہیں، اور ہمارے مطالبات بڑی دیر سے بھی ہم حکومتوں کے سامنے تو دہراتے جا رہے ہیں کہ ہماری گندم کا ریٹ 2000 روپے فی من کیا جائے، ہمارے گنے کا ریٹ 3000 روپے فی من کیا جائے، ہماری اجناس کی منیمم سپورٹ پرائس مقرر کی جائے، اور یہ کھادوں کی قیمتوں کے اندر جو اضافہ ہو چکا ہے اس کو واپس لیا جائے. جتنی صوبائی اور مرکزی سطح پہ زراعت کے حوالے سے کمیٹیاں ہیں، وہاں پہ انہوں نے سیاسی طور پہ لوگوں کو نوازا ہوا، وہاں پہ کسانوں کے حقیقی نمائندوں کسان بورڈ کو نمائندگی دی جائے. اور ہم کل لاہور پہنچ رہے ہیں. اگر حکومت نے ہمارے مطالبات نہ مانے تو پھر ہمارا احتجاج جو ہے، پرامن احتجاج جو ہے، وہ دھرنے کے اندر تبدیل ہو جائے گا. اور اب اس دفعہ ہم اعلان کر کے جا رہے ہیں کہ ہمارا یہ دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمارے یہ مطالبات کو منظور کر کے نوٹیفکیشن نہیں کر دیتے. ہمیں چاہے لمبے عرصے کے لیے بیٹھنا چلے تو ہم 126 دن والی تاریخ بھی دہرانے کے لیے ذہنی طور پر تیار بیٹھے ہیں. شاہد حقان بھائی صاحب، گندم اور امدادی قیمت میں اضافے کے مطالبے کی آپ حمایت کرتے ہیں؟ بالکل حمایت کرتا ہوں. اچھا، اگر آپ حمایت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گندم اگر کی امدادی قیمت مہنگی ہوگی تو آٹا مہنگا ہو سکتا ہے، اور اگر گنے کی امدادی قیمت میں اضافہ ہوگا تو پھر چینی بھی مہنگی ہو سکتی ہے. اس امدادی قیمت کے ساتھ گندم 35 روپے کی بک رہی تھی. اچھا، آٹا چینی 53 روپے کی بک رہی تھی. یہ پیسے کون؟ یہ کسان تو نہیں بنا رہا، یہ تو مڈل مین بنا رہا ہے. اچھا، کسان کو اگر آپ 1800 روپے دے دیں گے تو 35 روپے سے 38 روپے کا آٹا ہو جائے گا. آپ شوگر کین کی قیمت بڑھا دیں گے، چینی میں 4-5 روپے کا اضافہ ہو جائے گا. آج 80 روپے کا آٹا کیوں بک رہا ہے؟ میں بتا دیتا ہوں کیوں. آپ یہ پتہ کریں کہ پنجاب میں ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر جو 18ویں گریڈ کی پوسٹ ہے، اس پہ کون سے لوگ لگے ہوئے اور کس نے لگائے ہیں. وہاں سے آپ کو آٹے کی حقیقت کا علم ہو جائے گا. اور جو کوٹے دیے یہ تو آپ نے ایک پہیلی سنا دیا مجھے بوجھنی نہیں آتی. مجھے سیدھے بتائیں چکر کیا ہے. کرپشن. 100% آٹے کی وجہ صرف اور صرف کرپشن ہے. کابینہ نے ایکسپورٹ کیا، شارٹیج ہو گئی. شارٹیج ہوتی نہیں ہے، پرسیپشن ایک پرسیپشن کریٹ ہوتی ہے. شارٹیج ہو گئی، قیمتیں مڈل مین نے بڑھانی شروع کر دی، حکومت نے کوٹے بیچنے شروع کر دیے، ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر لگ گئے، انہوں نے اپنی کرپشن شروع کر دی. 10 کروڑ روپے کی آج پوسٹ بک رہی ہے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کی پنجاب میں. یہ تو آپ کا الزام ہے. یہ میرا الزام نہیں ہے، یہ حقیقت. آپ نہ میری بات نہ مانیں، آپ یہ پتہ کر لیں کہ پنجاب کے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کب لگے ہیں، کون ہیں اور کس نے لگوائے ہیں. چلے میں پتہ کر لیتا ہوں. میں نے ایک بریک لینی ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک اور بھی آج بڑا اہم اعلان کیا ہے. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سیکرٹری جنرل جناب ناصر زیدی صاحب نے. کیا اعلان ہے، ذرا سنیے. 11 نومبر کو ہم 24 اکتوبر سے زیادہ بڑا احتجاج جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. یہی ایشوز ہیں ہمارے کہ سنسرشپ ختم ہونا چاہیے،
एडिटर, एक बड़े मीडिया ग्रुप के एडिटर को जिस अंदाज में गिरफ्तार करके 8 महीने से जेल में रखा हुआ है किसी मुकदमे के बगैर, तो उनको रिहा होना चाहिए। इसी तरह हज़ारों कारकुन जो है वो बेरोज़गार हैं, तनख्वाहें अदा नहीं हो रही वक्त पे। हमने 3 नवंबर 2007 को PFJ ने एक तहरीक चलाई थी जिसका मकसद मीडिया की आज़ादी और अदलिया की आज़ादी था। और आज 13 साल गुजरने के बाद जब हम देखते हैं तो हम समझते हैं कि हालात 2007 से भी बदतर हो चुके हैं। तो कल से लाहौर में किसान धरना दे रहे हैं और 11 नवंबर से जो सहाफ़ी बरादरी है ये भी सड़कों पे आ रही है। एक वक्फे के बाद दोबारा कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। आपको याद होगा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आखिरी जलसा जो है वो 25 अक्टूबर को हुआ था कोयटा में, और अब इसके बाद अगला जलसा 25 नवंबर को है पेशावर में। तो काफ़ी लंबा गैप है। इस गैप के दौरान बिलावल साहब जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में जलसे कर रहे हैं और मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो भी अपने जलसे शुरू कर रही हैं। और जी, ये इलेक्शन कैंपेन के जलसे हैं। पहला हमने स्कर्दू में गवाड़ी में रखा है जी, दूसरा वो 5 तारीख को है, 6 तारीख को स्कर्दू में जलसा रखा है। उसके बाद वो वहाँ से गिलगित जाएंगी तो रास्ते में प्रोग्राम है 2-3। उसके बाद गिजर का और अस्तौर, चिलास और गिलगित के अंदर जलसे होंगे। अच्छा, अब ये बताएं कि फिर आपका जो अगला PDM का जलसा है वो है जी 25 नवंबर को। बहुत लंबा गैप नहीं? 22 नवंबर 22 नवंबर को जी। ये GB के इलेक्शन की वजह से कुछ जमातों की अपनी कमिटमेंट। और ये बात दुरुस्त है कि इस दौरान में आप पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मुस्लिम लीग नून कुछ जलसे करेगी? जी, सारी जमातें कर रही हैं। हमारे को 8 कन्वेंशन हैं डिविजनल, वो हम कर रहे हैं, दीगर जलसे भी कर रहे हैं, तो वो एक एक्टिविटी जारी रहेगी। तो मुस्लिम लीग नून सेंट्रल पंजाब में करेगी या साउथ पंजाब में जाएगी या शुमाली पंजाब में, किधर जाएगी? नहीं, सब जगह। मसलन पिंडी में भी है एक डिविजनल कन्वेंशन है, मुजफ्फरगढ़ में भी है, भावलपुर में भी है। और ये 22 से पहले है? जी, ये सब 22 से जी 22 से। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खकान भाई साहब, आपने हमें। आज है 3 नवंबर और 3 नवंबर 2007 की जो एमरजेंसी है उससे हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था। शाहिद खकान अब्बासी साहब ने कहा है कि जो पाबंदियाँ परवेज़ मुशर्रफ ने लगाई थी आइन मुअत्तल करके, आज भी बकौल उनके पाकिस्तान में वैसे ही हालात हैं, वैसी ही पाबंदियाँ हैं, हालांकि आइन मुअत्तल नहीं है। तो ये जो सूरत हाल है ये काफ़ी तशवीशनाक है और जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं यानी कि पाकिस्तान की आला अदलिया, उसको इनका नोटिस लेना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।